नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन-ए-नज़ार, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त एक ऐसे मकाम पर आ पहुँची है कि आदमी बार बार मुख्तलिफ़ लोगों से उम्मीदें लगाता और मायूस होता मुकम्मल तौर पर एक ऐसी जगह पर आ पहुँचा है कि जहाँ उसे शायद उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। ये कौम अगरचे के 75 साल से मुख्तलिफ लोगों को अपना निजात दहिंदा समझती रही है और उनसे उम्मीद वाबस्ता करके मायूस होती रही है, लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल से जो सूरत हाल दो चार है उसके अंदर कभी किसी चीफ जस्टिस से उम्मीदें लगती हैं, कभी किसी दूसरे चीफ जस्टिस से उम्मीदें लगती हैं और कभी किसी और के बारे में सोचा जाता है कि शायद ये शख्स जो है ये कोई तब्दीली ले आए। लेकिन इस वक्त चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका हुआ है, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर अवाम की उम्मीदें सिर्फ एक शख्स के ऊपर लगी हुई हैं और उसी शख्स के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। इस शख्स का नाम है राजा जलाल सिकंदर सुल्तान और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये पाकिस्तान के 21वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आज मैं जलाल सिकंदर सुल्तान साहब से ज़ाती तौर पर और एक ज़ाती ताल्लुक़ के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जलाल सिकंदर सुल्तान साहब के पास एक ऐसा तारीख़ी मौका आया है कि जिसके लिए उन्हें शायद मुंतखब किया जा चुका है कि आप कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करें। एक रास्ता ये है कि उन 21 इलेक्शन कमिश्नर्स की तरह आप भी अब्दी नींद सो जाएं और आने वाले लोग जो हैं उनमें से आपको कोई भी याद ना रखे, या अगर याद रखे तो बुरे नाम से याद रखे। और दूसरा रास्ता ये है कि आप एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि आपको आइंदा कई सदियां इस बात के लिए फूलों के हार पहनाती रहें कि आपने एक बहुत अहम तरीन और अखलाकी तौर पर बुलंद जो है वो स्टेप लिया था और आप जो थे उन्होंने तारीख़ रकम की थी। मेरा और आपका ताल्लुक़ तकरीबन 30-35 साल का है। मैं 12वें कॉमन में 1984 में सिविल सर्विस में आया था और आप 1985 में आए थे। आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं इस मुल्क के कि जिन्होंने इम्तिहान दिया और इम्तिहान देने के बाद कई हज़ार लोग, हज़ार बात है, उसके अंदर बैठते हैं। फिर उसके बाद उसमें से पास होने के बाद तकरीबन कुछ 700-800 लोग जो हमारे ज़माने में आया करते थे, उनमें से कोई 150 के करीब लोगों को नौकरी मिलती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों को डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में नौकरी दी जाती थी या उनको वो मकाम हासिल होता था। आप उनमें से एक हैं। यू आर द चोज़न वन। और ये खालिसतन ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ही दी होती है, वरना मेरे और आपसे ज़्यादा हज़ारों ज़हीन लोग जो हैं इस दुनिया में घूमते फिरते होते हैं। आपका बैच 15वां बैच बड़ा मशहूर बैच था और आपके बैचमेट जो हैं दुनिया में जाने जाते हैं, बड़े नाम पैदा किए, जिनमें से एक आपके बैचमेट फवाद हसन फवाद हैं, जिस वक्त निजकारी के वो हैं मिनिस्टर हैं और भी उनकी बड़ी खसूसियात रही हैं। तो बहरहाल, लेकिन आपको मैं एक वाक़े से इस बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 2012 के आखिर में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक केस में अनीता तुराब एक मोहतरमा थी जिनको उनके बॉस ने किसी हद तक धमका कर कुछ काम कराने की कोशिश की थी, तो वो 184(3) के तहत अदालत चली गई थी। तो एक अनीता तुराब केस में फ़ैसला दिया था और तमाम सिविल सर्विस के लोगों से कहा था अगर आपको किसी किस्म का कोई दबाव हो तो आप बराह रास्त हमारे पास आ जाएं, हम आपकी दाद रसी करेंगे। इस फैसले को तमाम चीफ सेक्रेटरीज को जब दिया गया तो आपको याद होगा कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा साहब ने इस पर एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में तमाम सेक्रेटरीज भी थे। आप, मुझे नहीं याद कि आप सेक्रेटरी सर्विसेज थे, सेक्रेटरी CNW थे या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, लेकिन ज़ाहिर बात है इन तीनों की ज़िम्मेदारियों का मुझे आपका पता है। मैं उस वक़्त सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरी था। तमाम सेक्रेटरियों की आराग के साथ साथ जब मेरी राय ली गई थी तो मैंने 1-2-3 फ़िक्रे बोले थे कि ये जो बोर्ड है चीफ सेक्रेटरी का, उसके ऊपर 110 से 112 नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं और हम उसको बड़े फ़ख्र से पढ़ते हैं कि कभी फ़लाँ शख्स बैठता था, कभी आज मैं बैठा हूँ। लेकिन अगर आप सेक्रेटेरिएट का बड़ा गेट क्रॉस करके बाहर चले जाएं और सड़क में से किसी को पूछें कि यहाँ कौन सा चीफ सेक्रेटरी रहा है, तो शायद उसको आज में जो वहाँ पर बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी है वो भी याद ना हो।
یہ اگرچہ کہ فیسلیس بیوروکریسیز کو کہتے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا یا کوئی ایسا کام کیا تو وہ زندگی بھر یاد رکھے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کا چورن باہر نہیں بکتا، لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ اس لیے آپ پر اعتماد نہیں کرتے کہ آپ میں اور ان کے درمیان فاصلہ بہت ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ان کے مفاد میں فیصلہ نہیں کریں گے، آپ یا اپنے مفاد میں فیصلہ کریں گے یا کسی دباؤ میں آ کر فیصلہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، جناب سکندر سلطان صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 222 کے تحت آپ پاکستان کے مطلق العنان حکمران بن چکے ہوئے ہیں۔ شیڈول آنے کے بعد پاکستان میں کسی شخص کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے سوائے چیف الیکشن کمشنر کے۔ نہ آرمی چیف کسی سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ چیف جسٹس کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص جو کہ چیف سیکرٹری ہو یا نگران چیف منسٹر ہو۔ آپ بڑی آسانی سے بہترین قسم کی اس وقت قوت کے ساتھ، آپ طاقت کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ اس پورے کے پورے پاکستان کے 75 سالہ ادوار میں لاتعداد جو ہیں چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے نیک نام بھی رہے ہیں اور بدنام بھی رہے ہیں، اور ہر طرح کے لوگوں کو چنا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1956 میں اس وقت پہلی دفعہ پاکستان کا آئین لکھا گیا تھا، تو اس وقت ایک چیف الیکشن کمشنر ایف ایم خان لگائے گئے تھے، لیکن ایوب خان نے 62 میں جب اپنا آئین لکھا تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کر دیا تھا، اور ان کی جگہ اختر حسین صاحب چیف الیکشن کمیشن آگے تھے، جنہوں نے فاطمہ جناح کا الیکشن کروایا تھا، اور اس الیکشن کروانے کے بعد ان کو گورنر پنجاب بھی لگا دیا گیا تھا۔ یہ انعام بھی آپ کا انتظار میں ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ انعام بھی مل سکتا ہے، لیکن کیا پاکستان میں کوئی شخص اختر حسین کے نام کو جانتا ہے؟ پھر اس کے بعد جی معین الدین ایک بہت بڑے ہمارے سول سروس کے آدمی تھے، انہوں نے 1964 میں انہوں نے لیا اور 67 تک رہے، لیکن پھر جب یحییٰ خان آیا تو یحییٰ خان نے عبدالستار پھر جسٹس کی روایت پڑھی، یہاں تک بیوروکریسی تھی، پھر جسٹس کی روایت شروع ہو گئی، پھر جج آنے شروع ہو گئے، اور ججوں نے اپنی خدمات جو ہے بصر و چشم پیش کرنی شروع کی۔ لیکن پہلے جج جو تھے جسٹس عبدالستار، انہوں نے 1970 کا الیکشن کروایا تھا، اور 1970 کے الیکشن میں تمام ڈپٹی کمشنرز کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے کوئی دھاندلی نہیں کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ 1970 کے الیکشن کے اندر لوگوں کی جو رائے تھی وہ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ مشرقی پاکستان کے لوگ شیخ مجیب کو چاہتے تھے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، دھاندلی نہیں ہوئی تھی، یہی ڈپٹی کمشنر، یہی ایس پی، یہی لوگ تھے، لیکن چونکہ اوپر سے حکم الیکشن کمشنر کا یہ نہیں تھا کہ دھاندلی نہیں کرنی، تو دھاندلی نہیں ہوئی۔ سندھ اور پنجاب میں بھٹو کے متوالے موجود تھے، بھٹو جیت گیا۔ اس وقت صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان ہوتا تھا، وہاں پر جمعیت علماء اسلام اور نیشنل پارٹی تھی، اس کے لوگ جیت گئے۔ پھر اس الیکشن کے بعد شاید ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم عوام کی رائے کو جب چاہیں گے مڑوڑ تروڑ کر پیش کریں گے، کیونکہ یہ ہمیں کسی طور پر سوٹ نہیں کرتی، یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے۔ ہم جس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، عوام اس کو نہیں دیکھنا چاہتی، یہ عوام کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر جسٹس کا دور شروع ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے جسٹس وحید الدین اور پھر جسٹس سجاد احمد جان، یہ بڑے کمال کے آدمی تھے، ان کے ایک بیٹے بھی بعد میں بہت اعلیٰ سطح پہ رہے ہیں۔ انہوں نے 1977 کے متنازع ترین الیکشن کروائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو دکان سجائی تھی، لوٹنے والے آ کر لوٹ گئے، آپ نے لوٹنے کی اجازت دی تھی۔ اور میں نے بار بار وہ کہانیاں بھی سنائی ہیں کہ کیسے بیوروکریسی کو استعمال کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ججوں کا دور شروع ہوتا ہے، ضیاء الحق میں دوراب پٹیل جیسے لوگ چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر 1979 میں جب مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی اور وہ پھانسی کے پندے پہ جھول گیا، تو انعام کے طور پر انہیں بھی چیف الیکشن کمشنر لگا دیا گیا۔ یہی صورتحال بھی آگے چلتی رہی، جس ارشاد احمد خان کو بھی چیف منسٹر لگا دیا گیا، کیونکہ اس سے مشرف کو اپنا وردی کے اندر صدر منتخب کر صدر رہنے، اور ایون یہاں تک مشرف کو یہ بھی اختیار دے دیا تھا کہ آپ اپنے آئین کے اندر بھی ترمیم کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی چیف الیکشن کمشنر لگا دیا گیا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کو لگایا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر، تو میں نے باقاعدہ
یہ کہا تھا کہ میری ایک عرصے سے کنوکشن رہی ہے، میری ایک عرصے سے میری باری ہے کہ ایک ایماندار بیوروکریٹ ہی ایک بہتر الیکشن کروا سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے باقاعدہ ایک پروگرام کیا تھا، اور اس پروگرام میں باقاعدہ یہ گفتگو کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، آپ کے سسر سعید مہدی صاحب نے خاص طور پہ مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ نے جلال سکندر سلطان راجہ کو سپورٹ کیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں نے اس بنیاد پہ سپورٹ کیا ہے کہ اگر ایک ایماندار بیوروکریٹ جو ہے وہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر لگ جائے تو اس سے بہتر الیکشن کوئی نہیں کروا سکتا۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈپٹی کمشنر کون کس قسم کا ہے، کیسا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو ایس پی پولیس کا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس قسم کی صورتحال، کمزور کون ہے، مضبوط کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ کہ دھاندلی کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کو بٹھایا کیسے جاتا ہے، کھڑا کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ اس سارے سسٹم کا حصہ رہے ہیں، اسی لیے اگر آپ یہ سٹیپ لیں گے تو آپ سے بہتر کوئی اور سٹیپ نہیں لے سکتا۔ کسی کو علم تک نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ بھی ہو تو اس کو عوام کی نبض کا نہیں پتہ ہوتا، وہ عوام کے اندر رہ ہی نہیں رہا ہوتا۔ بڑے سے بڑا جو ہے وہ کوئی جغادری سیاستدان بھی کیوں نہ ہو، اس کو چند حلقوں کا پتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ پھر وہ جو انٹریکیسیز ہوتی ہیں الیکشنز کروانے کی، الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشن کو امپرووائز کرنا، پولنگ اسٹیشن کو غلط جگہ پہ لگانا، پولنگ سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرنا، پولنگ سکیم بنانا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر سے آپ اس راستے سے گزرے ہیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ اب اس وقت آپ پاکستان کے مطلق العنان حکمران ہیں۔ پاکستان میں کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم ایک کلرک بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا آپ کی مرضی اور آپ کی منشا یا آپ سے پوچھے بغیر۔ پاکستان میں اس وقت تمام تر نظام جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے آئین جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ تاریخ میں آپ اپنے آپ کو اگر رقم کرنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس مایوس قوم کے لیے آپ ایک بہت بڑے مسیحا کے طور پہ اٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر دباؤ ہوگا کہ آپ کو استعفیٰ دے دیا جائے، میں آپ کو قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے خلاف یہ 50 سکینڈل بھی لے کے آئیں تو ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جیسے عمران خان کے خلاف سکینڈل کا حشر ہوا، کہ قوم آپ کے اندر امید دیکھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس فائنینشیل سکینڈل لے کے آئیں، آپ کے پاس اخلاقی سکینڈل لے کے آئیں، آپ کی ویڈیوز لے کے آئیں، کچھ لے کے آئیں، اگر آپ کھڑے ہو گئے، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے بعد پوری کی پوری انتظامیہ ہوتی ہے یہ بزدلوں کی طرح دبک کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ یا تو پھر آپ کو اس دنیا سے پار کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کو اتارنا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں اس وقت بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے سیکریٹری رہے ہیں۔ آپ کو پنجاب کے ایک ایک ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کا پتہ ہے، اس کی آپ کو کریڈینشلز کا پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی فائلز جو ہیں وہ کیسی ہیں، اور بلکہ آپ فوری طور پر ایس این جی اے ڈی کے سیکریٹری کو وہ تمام تر جو گریڈیشن لسٹ اور اس کی اپوائنٹمنٹ اور پوسٹنگ کے حساب سے بلائیں، اور صرف آپ کو معلوم ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ آپ اس وقت جتنے لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے لگائے ہیں، آپ ان کو فوری طور پر اٹھائیں اور اس کے بعد ان کو سیکریٹریٹ میں ڈال دیں، اور سیکریٹریٹ سے اگر آپ ایک چھوٹا سا کام ملیں تو پنجاب سے کر سکتے ہیں، آپ آسانی سے علم۔ بلوچستان سے بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کو بھی علم ہے، کیونکہ سروسز میں یہ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ زیادہ اور آسان یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت خرچہ جو ہے آپ کے پاس الیکشن میں مارجن تو بہت ہوتا ہے، کہ اس وقت کم از کم 1 مہینے 1.5 مہینے کے لیے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کو آپ بلوچستان بھیج دیں، بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن کو کے پی کے بھیج دیں، کے پی کے سے آپ 110 اضلاع کی ایڈمنسٹریشن بدلنی ہے۔ آپ نے صرف 110 لوگوں کو تبدیل کرنا ہے، اور اس 110 سے 120 ہوں گے، مجھے ہمارے زمانے میں 110 ہوتے تھے، 120 اضلاع کو آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ 250-300 ٹرانسفرز ہیں۔ آپ سوچئے گا کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، یہ پاؤں اکھڑ جائیں گے، پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو پوری کی پوری پلاننگ یہی ہو رہی ہے کہ آپ کا جن لوگوں نے آپ کے خلاف ایک اس وقت آگے بڑھ کے کہا ہے کہ الیکشن کو تبدیل کیا جائے، ان کے پیچھے نظر آتا ہے کہ کون اس وقت سازش کا حصہ ہیں اور کون کر رہے ہیں۔ ورنہ اعظم نذیر تاڑڑ، ورنہ نواز شریف کے کیمپ کے لوگ، آپ کے سسر محترم جو تھے وہ تو نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری رہے ہوئے ہیں،
کلوز تعلقات. آپ کو بھی میں نے تھوڑا شہباز شریف کے ساتھ میٹنگز میں، نواز شریف کے ساتھ میٹنگ میں دیکھا ہے، کوئی اتنے تعلقات اتنے برے نہیں تھے، لیکن آپ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ کہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے سے ہم پاکستان کے انتخابی نظام کو ڈریل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. یہ ایک بنیادی کام جس وقت آپ کریں گے تو پوری انتظامی مشینری ہل کے رہ جائے گی، اور اگر اس کے درمیان میں کوئی روڑے اٹکائے گا تو پھر قوم اس کو خود دیکھ لے گی. دوسرا اہم بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فی الحال وہ تمام تر جتنے بھی کیسز اس وقت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نون اس کی الیکشن کمیشن کی حد تک ہیں، پینڈنگز ہیں، ان کو آپ مکمل طور پہ ختم کرنے کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ یہ ہم الیکشن کے بعد دیکھیں گے. اس وقت الیکشن کے حوالے سے جو کچھ بھی موجود ہے ہم اس کو فیئر ٹرائل دینے کے لیے، ہم خواہ وہ نواز شریف کے خلاف ہیں، خواہ وہ کسی اور کے خلاف ہیں، آپ ان کو کہیں ہم ان کو الیکشنز الاؤ کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو بھی بے شک ٹیمپریری الاؤ کر لیں، اس کے بعد اپیلیں ہوتی رہیں گی، کچھ ہوتا رہے گا، جو بھی کرتے ہیں آپ کر دیں جیسے آپ نے پہلے کر دیا تھا. جب اگر آپ 14 مئی کے الیکشنز کا انکار کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کو، تو آپ اس معاملے میں انکار کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا لیول فیلڈ آپ دیں گے، اور کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ پورے پاکستان کے ہیرو بن کر ابھریں گے. آپ میرے دوست رہے ہیں، میرے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، آپ کے بیچ کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. ہم لوگ اکٹھے، ہم نے ایک سیکرٹیریٹ میں ایک باس کے تحت، بار بار ایک باس کے تحت ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بیوروکریسی کو گزشتہ 50 سال سے گالی پڑ رہی ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے گالی بڑھ رہی ہے. آپ پاکستان کی بیوروکریسی کو اس وقت، اس لمحے کے اندر آپ اس کو ایک روشن مینار کے طور پہ ثابت کر سکتے ہیں. میں اور آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، اس حصے میں زندگی بالکل آخری لبوں پہ ہے. کبھی بھی پروانہ اجل آ سکتا ہے اور ہمیں آخرت میں بلاوا مل سکتا ہے. یاد رکھیے ایک بات بہت اہم ہے کہ دنیا کے اندر عدل کرنے والے کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ روز محشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، جب پسینے میں لوگ نہا رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جب تمام امتی جو ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہوں گے اپنے انبیاء کو ڈھونڈتے ہوئے، اور انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو پکار رہے ہوں گے، ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے 7 لوگوں کو میں اپنے سائے کے تخت کے نیچے، تخت کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. کسی مولوی کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی تہجد گزار کو نہیں، کسی بڑے زبردست قسم کے عابد و زاہد کے نہیں. وہ شخص جس نے اس کو اختیار دیا گیا اور اس نے عدل کیا. اعدلوا هو اقرب للتقوی. کاش آپ میری ان نصیحتوں پر عمل کر کے زندہ اور آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار شخص کا ایک ثبوت دیں، ورنہ 21 الیکشن کمشنر ہیں، آپ 21ویں ہیں. دنیا 20 کو بھول گئی. آپ کون سے ایسے مرد میدان ہیں کہ آپ کو لوگ یاد رکھیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا نام چھوڑ جائیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا ذکر کرنے سے شرمندہ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.